أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ نجم رکوع نمبر 2 إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى اللہ احکم الحاکمین نے سورہ نجم کے پہلے رکوع کے اندر واقعہ معراج کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد پھر توحید باری تعالیٰ کا ذکر جو عام مکی صورتوں میں عنوان ہوتا ہے، یہ صورت بھی چونکہ مکی صورت ہے تو اس کا بھی جو مرکزی عنوان ہے وہ توحید باری تعالیٰ ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر چند عناوین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا جو عنوان بیان ہوا ہے کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دینے پر مشرکین کی تردید، جو مشرکین ہیں ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، ان کی تردید ہے۔ سب سے پہلے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلا شبہ جو لوگ نہیں ایمان لاتے آخرت پر، لیسمون الملائکہ وہ فرشتوں کے نام رکھتے ہیں، تسمیۃ الانثی عورتوں کے نام کی طرح، تسمیۃ الانثی انثی عورتوں کے نام کی طرح فرشتوں کے نام رکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ وما لهم به من علم، اور نہیں ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، بس وہم اور گمان سے اور توہمات کی بنیاد پر ان یتبعون الا الظن، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی اتباع کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بلا شبہ جو گمان ہے لا یغنی نہیں کفایت کرتا حق سے شیئا کچھ بھی۔ چنانچہ پیارے رسول علیہ السلام کا پیارا فرمان ہے، ایاکم والظن، اپنے آپ کو ظن سے بچاؤ، گمان سے۔ فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ ظن گمان سب سے جھوٹی بات ہے۔ صحیح البخاری
किताबुल अदब, सही मुस्लिम, किताबुल बिर्र वस्सिला। तो गुमान की पैरवी कोई अच्छी बात नहीं है। गुमान की इत्तिबा ये अल्लाह ताला ने और प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इससे मना फरमाया है। इससे आगे अजीज भाइयों, एक बंदा है जिसकी दो सिफतों का तज़किरा है। अल्लाह ताला से पनाह भी मांगनी है कि रब्बे कायनात हमें ऐसे लोगों में शामिल न करे। दो सिफतें जो अल्लाह पाक से और कुरान करीम से गाफिल है। फ़अरिद अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया। पस आप इराज करें। अहले बातिल से इराज का हुक्म, यहाँ से दूसरा मौजू शुरू हो गया है कि जो बातिल परस्त है उससे इराज करें। और उसके दो सिफतें बयान फरमाई। पहली सिफत मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ता है, कुरान करीम से, नमाज से और दीन से इराज करता है। वलम युरिद इल्लल हयातद दुनिया, और नहीं इरादा करता मगर दुनिया की जिंदगी का। हर वक्त दुनिया, कुरान को छोड़कर भी दुनिया, नमाज को छोड़कर भी दुनिया, उसका असल मकसद ही दुनिया है। ज़ालिका मबलगुहुम मिनल इल्म, ये उनके इल्म की इंतहा है। मबलगुहुम इंतहा है उनकी इल्म से। उनका इल्म यही है, बस कुरान करीम से दूर है और नमाज से और अल्लाह ताला के जिक्र तस्बीहात से और तहलीलात से दूर है और सिर्फ दुनिया का ही इरादा करता है। सुबह दुनिया, दोपहर को दुनिया, शाम को दुनिया और रात को भी दुनिया और दिन को भी दुनिया, हर वक्त दुनिया का ही बेटा बन गया है। अल्लाह ताला के जिक्र से इराज कर रहा है और यही उसका इल्म है। दुनिया का इल्म उसके पास ज्यादा है और बहुत तेज है। अपने आप को सबसे बड़ा होशियार और चालाक समझता है, लेकिन कुरान मजीद की किसी एक आयत का तर्जमा या तफसीर नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कह सकता, लेकिन दुनिया में वो बहुत ज्यादा होशियार है और समझता है कि सबसे ज्यादा मेरे पास ही इल्म है। इन्न रब्बका हुवा अअलमु बिमन दल्ला अन सबीलिही, बिलाशुबा तेरा परवरदिगार खूब जानता है उसको जो गुमराह है उसके रास्ते से। वहुवा अअलमु बिमन इहतदा, और वही उस शख्स को खूब जानता है जिसने हिदायत पाई। जिसने हिदायत पाई, हिदायत वाले को भी अल्लाह ताला खूब जानता है और जो गुमराह है उसको भी अल्लाह पाक खूब जानते हैं। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी ही खूबसूरत दुआ है जिसके अंदर यही लफ्ज है मबलग इल्म, और ये इतनी प्यारी दुआ है कि इमाम काबा हरम मक्की के अंदर ये दुआ हर साल कनूत के अंदर और 27वीं को और रातों को क़यामुल लैल में ये दुआ लाजमी पढ़ते हैं। जामे तिरमिज़ी में प्यारे रसूल की ये प्यारी दुआ मरवी है। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खशियतिका मा यहूलु बैनना व बैन मआसिक। ऐ अल्लाह, जब तू अपना डर तकसीम करता है तो मेरे हिस्से में भी तकसीम कर दे। ऐ अल्लाह, अपनी खशियत और अपना डर वो हमारे भी नसीब में कर दे, हमें भी तकसीम कर दे। इतना डर हो तेरा, मा यहूलु बैनना व बैन मआसिक, जो हमारे दरमियान और मासियत और नाफरमानी के दरमियान हायल हो जाए, रुकावट बन जाए। वमिन तौअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, ऐ अल्लाह हमें अपनी इताअत की तौफीक अता फरमा
اتنی اطاعت کریں جو تیری جنت تک پہنچا دے، تیری جنت تک پہنچا دے۔ وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اے اللہ اتنا یقین دے دے اور ایمان جس کے ساتھ دنیا اور آخرت کے مصائب وہ ہلکے ہو جائے، آسان ہو جائے۔ یہ بات یاد رکھ لے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہے۔ اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احییتنا، اے اللہ تو ہمیں فائدہ دے ہمارے کانوں کے ساتھ، ہماری آنکھوں کے ساتھ اور تمام بدن کی قوت کے ساتھ، جب تک تو ہمیں زندہ رکھے، ہماری نظر بھی درست رہے اور کان بھی اور ساری جسم کی قوتیں۔ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، اے اللہ اس کو وارث بنا دے، ہم اپنی زبان سے ایسی باتیں کہیں کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، اے اللہ ہمارے اوپر جو ظلم کرتا ہے اس سے تو بدلہ لے لے، انتقام لے لے۔ وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، اور ہماری مدد کر اس کے خلاف جو ہم سے دشمنی کرتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، اور ہمارے دین میں کوئی مصیبت نہ بنا۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، اور نہ بنا دنیا کو ہماری سوچ اور فکر کا سب سے بڑا مبلغ اور نتیجہ، دنیا کو نہ بنا دے کہ ہم ہر وقت دنیا کا ہی سوچتے رہیں۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، اور نہ ہی ہمارے علم کی انتہا۔ یہ لفظ جو اس دعا کے اندر ہے وہی سورہ نجم کے اندر ہے۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اور نہ تو مسلط کر ہم پر جو ہم پر رحم نہ کرے، نرمی نہ کرے، ایسے لوگوں کو ہم پر مسلط نہ فرما۔ جامع ترمذی کتاب الدعوات حدیث نمبر 446۔ یہ بڑی خوبصورت دعا ہے اور یہاں یہ بتایا ہے کہ اے اللہ ہمارے علم کی انتہا دنیا نہ ہو بلکہ آخرت ہو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے، کوئی چھوٹی ہے کوئی بڑی ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو ہی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے، اس سے واقف ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اساءوا جنہوں نے برے کام کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے۔ بِمَا عَمِلُوا، اس وجہ سے جو انہوں نے برائیاں کیں۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جنہوں نے احسان کیا، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کو بدلہ دے اچھائی کا اچھا بدلہ۔ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، وہ لوگ جو بچتے ہیں، پرہیز کرتے ہیں کبیرہ گناہوں سے، بڑے بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ إلا اللمم، الا کہ کوئی صغیرہ گناہ، لمم صغیرہ گناہ، بڑے گناہوں سے تو بچتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے
کہ دل میں کوئی خیال آیا کسی غلط کام کا اور گزر گیا، یہ ہے اللمم، لمم صغیرہ گناہ، یہ انسان سے ہو جاتا ہے۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بچ کے رہتے ہیں اور ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور اس سے پہلے سورۃ النساء کے اندر ارشاد باری تعالیٰ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورۃ النساء آیت نمبر 31، اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ سورہ نساء کے اندر بھی اللہ پاک نے اور سورہ شورى کے اندر بھی اور سورہ نجم کے اندر بھی یہ بیان فرمایا کہ بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے، جن کی کل تعداد 70 کے قریب ہے۔ کبیرہ گناہ جس طرح ایک حدیث پاک میں 7 بڑے گناہوں کا ذکر ہے، فرمایا الاشراک باللہ، شرک کرنا اور جادو کرنا، کسی کو ناجائز قتل کر دینا، یتیم کا مال کھانا اور سود کھانا، اور میدان جہاد سے بھاگ جانا، اور پاک عورتوں پہ تہمت لگا دینا۔ یہ 7 گناہ ایسے ہیں جو انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچتے رہو۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ اللہ والے کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں سوائے اللمم صغیرہ گناہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے ان اللہ عز و جل کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذالک لا محالۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پالے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، اور جو نفس ہے وہ تمنا اور خواہش کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ والنفس تمنا وتشتہی والفرج یصدق ذالک او یکذبہ، تو انسان صغیرہ گناہ کرتے کرتے پھر کبیرہ گناہوں تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک سے یہی دعا کریں، اے اللہ ہمیں صغیرہ اور کبیرہ ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرما لے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6612 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2657۔ تو کبیرہ گناہوں سے بھی اللہ پاک بچائے اور صغیرہ سے بھی۔ ان ربک واسع المغفرہ، بے شک تیرا پروردگار وسیع بخشش والا ہے، بڑی بخشش والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں توبہ کی ترغیب اور اپنے آپ کو پاک قرار دینے کی ممانت۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے ہیں نا جو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، میں، تو اس بات سے منع کیا ہے اپنے فضائل و مناقب نہ بیان کرے۔ کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو مسجد کے اندر بیٹھ کے بلکہ حرم شریف کے اندر بیٹھ کر اپنے فضائل اور مناقب بیان کرتے رہتے ہیں۔ اس بات سے یہاں منع فرمایا گیا ہے۔ پہلے تو توبہ کی ترغیب ہے، اور جس طرح سورہ زمر کے اندر ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم،
میری طرف سے لوگوں کو کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ زمر۔ اور یہاں بھی فرمایا واسع المغفرہ، وسیع بخشش والا ہے، بڑی بخشش والا ہے۔ هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، وہ خوب جانتا ہے تمہیں اس وقت سے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین سے پیدا کیا۔ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اس وقت سے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پر وہ واسع المغفرہ ہے۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور جب تم جنین تھے، جنین بچے تھے، فی بطون امہاتکم، اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تم بچے تھے، اللہ تعالیٰ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے۔ تم اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا اللہ تعالیٰ تم کو جانتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے ہیں تو 4 چیزیں لکھ لی جاتی ہیں، رزق کتنا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کب ہے، عمل اس کا لکھا جاتا ہے، کیا کرنا ہے، اور یہ کہ بدبخت ہے یا خوش بخت ہے، رزق لکھ لیا جاتا ہے، اور عمل، اور شقی ہے یا سعید ہے، اور اس کی اجل، موت کا وقت۔ یہ 4 چیزیں اس وقت سے جب ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے تو انسان تو نہیں جانتا میری عمر کتنی ہے، رزق کتنا ہے، اللہ پاک جانتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وہ خوب تم کو جانتا ہے جب اس نے تمہیں پیدا کیا زمین سے، اور جب تم بچے تھے اپنی ماؤں کے پیٹوں میں۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، بڑی پیاری ہدایت، اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو۔ سادہ زبان میں کہتے ہیں اپنے منہ میاں مٹھو، تو کیسی یہ بے ڈھنگی بات ہے، غلط بات ہے کہ انسان اپنے فضائل و مناقب بیان کرے، اور بڑے دوستوں کو عادت ہوتی ہے اپنے فضائل، اپنے مناقب۔ فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی پاکی بیان نہ کرو۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا پیارا فرمان کہ ایک صحابیہ ہیں، فرماتی ہے میں نے اپنی بیٹی کا نام رکھا برہ، برہ کا معنی نیک خاتون، برہ نام رکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرما دیا۔ حضرت زینب بنت ابو سلمہ نے مجھ سے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے، میرا نام برہ رکھا گیا تھا، تو رسول اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاک قرار نہ دو، اللہ اعلم باہل البر منکم، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل بر کو، نیکی والے کو خوب جانتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر سوال ہوا کہ جس عورت کا نام برہ ہے، برہ، اس کا نام کیا رکھے؟ آپ نے ارشاد فرمایا سموہا زینبا، اس کا نام زینب رکھ لو، اور برہ جو نام ہے وہ تبدیل کر لو، اپنے آپ کو پاک نہ کیا کرو۔ صحیح مسلم کتاب الآداب حدیث نمبر 2142، اور اسی طرح دوسری احادیث کی کتابوں میں بھی پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پیارا فرمان مروی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی دوسرے کی تعریف کرتا ہے،
اس کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور عزیز بھائیوں، بعض کانفرنسیں اور جلسے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف تھوڑی ہوتی ہے، اور جو جلسہ کرنے والا وہاں جو بڑا آدمی ہوتا ہے نا، اس کی تعریف زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ پاک کی تعریف تھوڑی اور اس آدمی کی تعریف زیادہ۔ اللہ جل شانہ کو ہرگز یہ کام پسند نہیں ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی نے دوسرے کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا ویلا کا، تیری ہلاکت ہے، قطع کا اونوں کا صاحب کا، تم نے اپنے ساتھی کی گردن ہی کاٹ دی ہے، گردن کاٹ دی ہے۔ مرارا، آپ نے کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، کئی مرتبہ، اذا کان احدکم مادحا صاحبہ لا محالۃ، اگر تم ضروری اپنے کسی ساتھی کی تعریف کرنا چاہتے ہو تو یہ کہو احسب فلانا، میرا خیال ہے کہ وہ بندہ اس طرح ہے، میرا گمان ہے، بلا ازکی علی اللہ احدا، میں اللہ تعالیٰ پر کسی کو پاک نہیں کرتا، پاک ہے کہ نہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میرا گمان یہ ہے، بس یہ کہہ دو۔ ان کان یعلم ذالک، صرف یہ کہو احسبہ قضا، میں اس طرح خیال کرتا ہوں، میرا یہ گمان ہے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 2662 اور سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مروی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس، آپ کے پاس آیا اور آپ کے منہ پر آپ کی تعریف شروع کر دی تو وہاں ایک دوسرے صحابی تھے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد بن اسود، انہوں نے کیا کیا کہ اس تعریف کرنے والے آدمی کے منہ پر مٹی پھینک دی، اس کے منہ پر مٹی پھینک دی اور کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا ہے ان نحسو فی وجوہ المداحین التراب، جو دوسرے آدمی کی تعریف کرتا ہے اور زیادہ اور مبالغہ اس کے سامنے، تو پیارے رسول کا حکم ہے اس تعریف کرنے والے کے منہ پہ مٹی ڈالو، اس لیے میں تیرے منہ کے اوپر مٹی پھینک رہا ہوں۔ تو عزیز بھائیوں، زیادہ تعریفیں اور حمدیں اللہ کے لائق ہیں۔ یہ واقعہ بھی حدیث کے اندر مروی ہے، صحیح مسلم کتاب الزہد حدیث نمبر 3002۔ تو اس مبارک رکوع کے اندر جو خاص بات ہے، خاص بات وہ ہے دنیا دار لوگوں کی شناخت اور ان کی پہچان۔ ان کی پہچان کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے، قرآن پاک سے، نماز سے، تسبیحات سے دور، اور ان کا ارادہ اور مقصود و مطلوب اور منشا اور ساری تغدو دنیا کے لیے ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہی ان کے علم کی انتہا ہے۔ اللہ پاک سے یہ دعا مانگے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ نفع والا علم عطا فرما، رزق حلال عطا فرما اور ایسا عمل جسے تو قبول فرما لے۔ آپ 4 چیزوں سے پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع، یا اللہ میں ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جو نفع نہیں دیتا، اور ایسے پیٹ سے جو بڑھتا نہیں ہے، ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، ومن قلب، اور ایسے دل سے جس میں اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہو، ہم ایسے دل سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو اپنی پاک کتاب کی سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا یا ارحم الراحمین۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.